अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी है। नमाज जनाजा की कल अदायगी होगी। करोड़ों अफराद इस नमाज जनाजा में शिरकत कर रहे हैं। इस नमाज जनाजा और दीगर जो उनकी मजहबी तकरीबात हो रही हैं उसमें पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर समेत पाकिस्तान की अहम सियासी शख्सियात ने तेहरान का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने इस एक अहम तरीन मजहबी तकरीब में शिरकत करते हुए शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई को खराज अकीदत पेश किया। दुनिया के दीगर ममालिक के सरबराहान भी ईरान का दौरा कर रहे हैं और पूरी ईरानी कौम जो एक सीसा पलाई हुई दीवार बनकर सामने आई अमेरिका और इसराइल के हमलों के ख़िलाफ़, और इसी रेजिलियंस का मुजाहरा करते हुए जो कि उनको अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की तरफ से मिला था, उन्होंने अमेरिका की हेजमनी इस इलाके में ख़त्म कर दी। अगरचे कि नमाज जनाजा की तैयारी हैं, लेकिन उसके बावजूद इसराइल की तरफ से धमकियाँ देने का सिलसिला जारी है और साजिश करने का सिलसिला भी जारी है, जिसमें अब मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि इसराइल की तरफ से इस अहम तरीन मौके के ऊपर ईरान की अहम शख्सियत, जिसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सूरत हाल कितनी क्रिटिकल हो जाएगी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई का तर्ज ज़िंदगी कैसा था, उनके ज़िंदगी का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। उनका रहन सहन कैसा था, उन्होंने ईरानी कौम को क्या पैगाम, क्या फ़लसफ़ा दिया, और उसके साथ साथ उनके कितने असासे थे और वो ईरानी कौम के लिए वो कितनी बड़ी एक मशअल राह के तौर के ऊपर रहे, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ आपको बताएंगे नाज़रीन कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के दौरान सियासी सूरत हाल भी बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उल इस्लाम के दरमियान इत्तेहाद हो रहा है। पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ जो सिचुएशन है पोलिटिकली, वो काफ़ी तल्ख होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से चेहरे तब्दील होने की बातें हो रही है, हुकूमत तब्दील होने की बातें हो रही है। इसमें किस हद तक सदाकत है और किस हद तक इम्कान है इस बात का कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी पोलिटिकल कोई तब्दीली हो सकती है, नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान ने जंगबंदी के अंदर अपना अहम किरदार अदा किया। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका के सपोर्ट के साथ पाकिस्तान और भारत के मबैन खामोश राब्ते शुरू हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ़ पिघलने लगी है और दोनों ममालिक के कुछ अहम शख्सियात, जिनकी तादाद 117 हैं, उन्होंने एक खुले ख़त लिखते हुए दोनों ममालिक को अमन कायम करने के हवाले से, अपने तल्लुकात को ममूल पर लाने के हवाले से बात की है, जिसको मोदी सरकार और गोदी मीडिया सीख पा हो चुका है। तो इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि खित्ते के अमन के लिए जो पाकिस्तान की काविशें थी, उस जिससे हमेशा भारत ने राह फ़रार इख्तियार की, कि अब मुख्तलिफ़ शख्सियात जो एक्टिव हुई हैं, क्या दोबारा दोनों मुल्कों के मबैन मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो सकता है, और यह कब तक शुरू होगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे ईरान के सुप्रीम शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई की जो नमाज जनाजा और उनकी जो दीगर मजहबी रसूमात की अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका है, उस पर बात करने के लिए तेहरान से हमें ज्वाइन करेंगे GTV न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी इब्राहिम साबरी साहब। इब्राहिम साबरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगा, ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई का जस्ते खाकी तेहरान मुंतकिल किया जा चुका है, तेहरान में क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग इस नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, और सिक्योरिटी के बिलखसूस क्या इंतजामात किए गए हैं? जी देखें, आज सुबह ही ये प्रोग्राम शुरू हुआ और आयतुल्लाह ख़ामनई साहब की जो जसद खाकी हैं वो मसल्ला इमाम ख़ुमैनी या इमाम ख़ुमैनी कम्प्लेक्स वहाँ पे लाए गए। और कल रात को हुसैन इमाम ख़ुमैनी में वहाँ पे अलविदाई तकरीब हुई। वहाँ पे मुख्तसर लोग थे, शहदा के फैमिलीज वहाँ पे मौजूद थे और बाकी उनके अज़ीज़ व अक़ारिब वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद हमने देखा सुबह जो है मुसल्ला इमाम ख़ुमैनी वहाँ पे लाए गए जैसे खाकी को, और आयतुल्लाह ख़ामनई, शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई के साथ उनके फैमिली के दीगर मेंबर जो शहीद हुए हैं उनको वहाँ पे लाए गए। और बाकायदा जो सरकारी तकरीब जो है, जो अदाए एहतराम का जो उनको ख़राज अक़ीदत पेश करने का जो प्रोग्राम था, वो सरकारी सतह पे बाकायदा शुरू हुआ सुबह। और ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के जो ऐलान करदा उस बयान के मुताबिक तकरीबन 100 से ज़ायद ममालिक से वहाँ पे
सरबराहान ममलकत ने वहाँ पे शिरकत की, और बाकी सियासी मजहबी रहनुमा वहाँ पे आए। फ़िलिस्तीन से उलमाए अहले सुन्नत वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, और जो आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब हैं जिनके फ़लस्तीन का के लिए जो खदमात हैं उनको खराज अक़ीदत पेश किए हैं, उनके याद में वहाँ पे वो आए हैं। और उसके बाद पाकिस्तान से ख़ुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, जी। और उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ एयरपोर्ट पे तेहरान में। और ख़ुद वज़ीर दाखिला ईरानी जो है वहाँ पे एयरपोर्ट पे मौजूद थे, उनके और दीगर हुक्काम वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाए, और उन्होंने भी बाकायदा इस सरकारी तकरीब में हिस्सा लिया, और शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई को बाकायदा ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए उस तकरीब में वहाँ पे वो पहुँचे। और मेरे ख़्याल में अब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब वतन वापस रवाना हो चुके हैं। दूसरी जानिब सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी हाई जी। अलर्ट है, और तेहरान में गैर मामूली जो सिक्योरिटी के हमें देखने को मिल रहे हैं। और चूँकि यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, और इसी तरह ईरान के दीगर शहरों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। कल से बाकायदा अवामी जो दीदार है, जो अलविदाई जो तकरीब है, वो कल से बाकायदा यहाँ पे शुरू है सुबह 6 बजे से। तो इसलिए ईरान के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे लोग आएंगे। इब्राहिम और साहब ये ज़रूर तकरीबन बताइएगा, जो दो कल नमाज जनाजा बाज़ाब्ता तौर पर अदा की जाएगी, कितने अवाम का एक्सपेक्टेड है जो इस नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे, और उस हवाले से इंतज़ामात की क्या सूरत हाल है? देखिए, इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पे जो हुकूमती जो इक़दामात हैं, हुकूमत की तरफ से जो रहाइश का है, जो दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया किए गए हैं। लेकिन अवाम की जानिब से अवाम ने भी अपने दरवाज़े खोल लिए हैं। जो दीगर शहरों से आने वाले लोगों के लिए यहाँ पे तेहरानी अवाम ने अपने घरों के दरवाज़े खोल लिए हैं, और तेहरानी अवाम जो है दीगर शहरों से और दीगर ममालिक से आने वालों की इस्तकबाल करने के लिए इस वक्त तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे आलमी जो तजज़ियेकार हैं और यहाँ के आला हुक्काम से हमारी बात हुई, तो उनका भी यही कहना है कि तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की शिरकत मुतवक्की है तेहरान में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आलमी मीडिया के अंदर ये खबरें आई कि जब ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई की नमाज जनाजा अदा की जाएगी और ईरान के अंदर करोड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे और ईरानी क़यादत भी बिल्कुल इसमें शिरकत कर रही होगी, तो कहा यह गया कि इसराइल धमकियाँ भी दे रहा है और तैयारी कर रहा है कि वो ईरान की टॉप लीडरशिप में से कुछ शख्सियात को टारगेट कर सकता है। इस हवाले से वहाँ पर क्या कंसर्न है, लोग किस निगाह से देख रहे हैं कि जो इसराइल का और अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड है उस तनाजुर के अंदर, और ऐसी सूरत हाल के दौरान वहाँ पर क्या अरेंजमेंट दिखाई देते हैं आपको? देखें, जब आपको याद होगा कि ट्रम्प ने जब धमकी दी कि हम ईरानी कौम को तबाह कर देंगे और ईरान को तबाह कर देंगे, तो हम यहाँ पे मौजूद थे। उस वक्त ईरानी अवाम का जो रिएक्शन था वाकई दीदनी था। वो जो रिएक्शन उन्होंने दिया है, जो लोग घरों में बैठते थे पहले, वो उस धमकी के बाद सारे घरों से बाहर आए और अमेरिका के खिलाफ एहतजाज भी किए, और वो सड़कों पे मौजूद थे। और आपने देखा जो पुल उन्होंने जो खराब करने का कहा और बाकी जो तनसीबात पे जो हमला करने का कहा, तो वो सारे वहाँ पे पहुंचे और बाकायदा उस कौमी इक़दार का जो एक दिफा किया। और इसी तरह अभी भी यही है कि एक तरफ से आलमी मीडिया में ये बताया जा रहा है कि कोई ऐसी शरारत अगर अमेरिका और इसराइल की तरफ से शायद मुमकिन है ऐसे कुछ हो, लेकिन तेहरान की तरफ से सख्त वार्निंग दी गई है। अगर मैं आपको बताऊं कि सिपाही पासदारान ने एक मुख्तसर बयान जारी किए हैं। इस मुख्तसर बयान में ये कहा है कि अगर कोई गलती करें तो सख्त जवाब देंगे। और ईरान आपने देखा है पिछले इसी 40 रोज़ा जंग और इसी 4 महीना जो जंग जारी है, इसमें आपने देखा है कि ईरान जो धमकी देता है, ईरान जो ऐलान करता है, वो सिर्फ तो ऐलान के हद तक नहीं है, बयान के हद तक नहीं है, वो करके दिखाते हैं। आपने लुबनान में देखा जब लुबनान पे हमला हुआ तो बिल्कुल ठीक। इब्राहिम साहब ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की जो ज़िंदगी थी
وہ کیسی انہوں نے زندگی گزاری, کس سادگی کے ساتھ, کتنی ان کے اثاثے تھے, ان کا رہن سہن کیسا تھا, اور اپنے ایسٹس کے اندر کیا کچھ چھوڑ کر گئے ہیں, کچھ ان کی زندگی کے حوال کیا جو حوال تھا وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ اگر آپ شیئر کر سکیں. دیکھیں کچھ دن پہلے یہ تفصیلات سامنے آئی کہ آیت اللہ خامنائی نے کیا چھوڑا ایران میں. تو میں نے یہاں پہ کسی ایرانی سے سوال کیا تو انہوں نے کہا آیت اللہ خامنائی نے شعور یہاں پہ چھوڑا, بیداری پیدا کی اور ایک قوم بنا کے گئے ہیں آیت اللہ خامنائی. آیت اللہ خامنائی کا جو اصل جو ورثہ ہے, اصل جو آپ جسے کہتے ہیں نا جو سرمایہ ہے, وہ یہ قوم ہے, ایرانی قوم, جو متحد, جو دشمن کے ساتھ 40 دن کھڑے رہے ہیں دشمن کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے کھڑے رہے. تو یہ آیت اللہ خامنائی صاحب کا اثاثہ ہے, اور بالکل ہی نارمل زندگی گزاری. نہ ان کا گھر تھا آیت اللہ خامنائی کا, نہ ابھی جو موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ مشتبہ خامنائی صاحب ہیں ان کے پاس کوئی اپنا ذاتی گھر ہے, نہ کوئی بینک بیلنس تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ جتنے بھی آپ آیت اللہ خامنائی کے یہاں پہ عاشق دیکھ رہے ہیں, اور دنیا بھر سے یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں اپنے ذاتی اخراجات وہ کر کے یہاں پہ آئے ہیں, تو جی آپ ان سے پوچھیں تو ان سے یہی جواب ملتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی صاحب واقعا جو ایک انتہائی شریف النفس, انتہائی بابصیرت لیڈر ہیں. جی اور ان کا جو عام جو شخصیات ہیں, عام جو سیاسی جو شخصیات ہیں, ان سے بالکل ہی الگ رہن سہن تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آیت اللہ خامنئی صاحب کے جو اثاثے ہیں, جو انہوں نے جو سرمایہ جو چھوڑا ہے, وہ یہی قوم ہے ایرانی جو اس بالکل وقت ٹھیک, دشمن کے سامنے ہے. بالکل ٹھیک. تہران سے ہمارے ساتھ تھے نمائندہ جی ٹی وی نیوز ابراہیم صابری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. یہاں پر ناظرین ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ, ماہر بین الاقوامی امور ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ جاننا چاہوں گا آپ سے, پاکستان کی کاوشوں کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے مابین الٹیمیٹلی پائیدار طریقے سے جنگ بندی ہوئی اور اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط ہوئے, اور اب 60 ڈیز کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے جس میں ایک حتمی معاہدہ ہونا ہے, جس کے اندر کچھ تھوڑی سی تاخیر تھی, جس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ کے بعد اگلا اہم ترین راؤنڈ ہوگا. کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ جہاں پر پاکستان کی قیادت نے امن پروسیس کے دوران بھی بھرپور کردار ادا کیا, اور آج جب ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین کا موقع آیا ہے اس وقت بھی پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ وہاں پر پہنچی ہے, کتنا کلیئر میسج ہے, اور یہ ایفرٹس آنے والے دنوں میں کیا ثمرات لے کے آ رہی ہیں پورے خطے کے لیے؟ دیکھیں, آپ کے ایک سوال کے اندر کافی سارے اس میں پہلو ہیں. ہماری جو ٹاپ قیادت ہے وہاں پہ ہونا, ان کے ذاتی تعلقات سے لے کر ہمارے اپنے پیپل ٹو پیپل کنیکشن, ہمارے لوگوں کے سینٹیمنٹس, ہماری ان کے ساتھ سیولائزیشنل الائنسز, تو وہ ہمارے لیے جو ہیں وہ غیر نہیں ہے, ہم ان کے لیے غیر نہیں ہیں. اور اس دکھ کی گھڑی میں تو آف کورس ہم نے وہاں ہونا ہی تھا. اس کی آپٹکس کیا ہے؟ اس کی آپٹکس یہ ہے کہ پاکستان اپنے ڈیسیژن خود لیتا ہے, جی اور وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں ان کے منہ بند ہو جانے چاہیے اگر ان کے اندر روم ٹیمپریچر لیول کی بھی اگر آئی کیو ہے ان کا, کہ پاکستان جو ہے وہ کہیں سے ڈکٹیشن لیتا ہے, ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے. پاکستان اپنی سوورینٹی کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا ہے, اور پاکستان اپنے مستقبل کے فیصلے جو ہے وہ خود کر رہا ہے. جی اب اگر پاکستان جو ہے وہ اپنی بصیرت کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی فنکشنل اور ٹرانزیکشنل ریلیشن رکھ کر اپنے ہمسائے کے دکھ میں شامل ہو سکتا ہے اور علل اعلان شامل ہو سکتا ہے, اور اس کی جرت اور کریج بھی رکھتا ہے, تو پھر اس پہ آپ دشمن جو ہیں وہ اس پہ خائف ہو سکتے ہیں, اس پہ بدگمان ہو سکتے ہیں, لیکن اپنوں کو تو بہرحال اس بات کو سمجھنا چاہیے. جہاں تک آپ ایم او یو کی پائیداری کی بات کر رہے تھے, تو ایم او یو جو ہے یہ ایک ارینجمنٹ تھا. یہ پہلے دن ہی ایران نے پاکستان کو یہ پیغام جو ہے پاکستان کے وایا جو ہے وہ پہنچا دیا تھا جی کہ ان کی کون کون سی شرائط ہیں اور کن کن شرائط پہ جو ہے وہ اس خطے کے اندر امن کو دیکھ رہے ہیں, جس میں ان کے جینون پرابلمز جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا. بالکل ٹھیک. لیکن کافی دفعہ امریکہ کے پاس پہنچانے کے بعد بھی امریکہ نے حملے جاری رکھے. 40-41 دن ہم ریگولر جو ہے وہ دیکھتے رہے دونوں سائڈوں سے. لیکن پھر جب ٹرمپ کو یہ پتا چلا کہ وہ بہت سپرفیشلی اور بہت فیک طریقے سے اپنے
جو مارکیٹ ہے اس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں جی اور تیل کی قیمتوں کو بہت فیک طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں، جس پہ دنیا کے تمام اقتصادی ماہر جو ہیں وہ حیران تھے کہ تیل کی قیمتیں اتنی بلندی پہ نہیں گئی ہیں جس کی توقع تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں ٹرمپ کے آرڈر پر امریکہ کے جو اسٹریٹجک ریزرو تھے آئل کے، ان کو استعمال کیا جا رہا تھا، جو کہ کوئی بھی ملک اپنے آخری ریزورٹ کے طور پہ رکھتا ہے، اس کی جی اپنی ضرورت کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ کے اسٹریٹجک ریزرو کریٹیکل لائن کو چھونے والے ہیں اور 14 سے 15 دن کے اندر اندر آپ پوری انٹرنیشنل اکانومی کو نوز ڈائیو پہ لے جائیں گے، تو ٹرمپ نے ایک اسٹریٹجک پاز کے لیے بالکل پاکستان سے ٹھیک پھر رابطہ کیا، اور ہم تو آلریڈی تیار تھے، لیکن ہم نائیو نہیں ہیں۔ جی ہمیں پتا ہے کہ پائیدار امن کے لیے اس ریجن کے ملکوں کو خود سے مل بیٹھ کر کوشش کرنی ہے۔ یقیناً امریکہ سے ہونے والے ایم او یو یا کوئی اس ایم او یو پہ ہونے والے ایگریمنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ امن اور پائیداری جو ہے وہ نہیں آ سکتی بالکل ہے۔ وہ ٹھیک ایک ہیجمون ہے، وہ اپنی ہیجمونی کو قائم رکھنا چاہتا ہے، لیکن ہماری بہادری یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اتنے ٹربولنٹ واٹرز میں نیویگیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اپنے دوست، اپنے جو تعلق والے ہیں اور اپنا جی پرنسپل سٹانس بھی نہیں چھوڑ رہے۔ بالکل ٹھیک بالکل یہ نہیں بہت چھوڑے بالکل درست کہا آپ کمپلیکیٹڈ نے سچویشن۔ جی کہا ہی جا رہا تھا کہ سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ کے بعد اہم ترین راؤنڈ کا آغاز ہوگا ایران اور امریکہ کے مابین کیا ایکسپیکٹ آپ کر رہی ہیں کب تک ایران کے منجمد اثاثوں کی جو قسط وار کہا گیا تھا کہ وہ ادائیگی شروع ہوگی وہ اس کے بعد کیا فوری شروع ہو جائے گی اور جو باقی معاملات ہیں ٹیکنیکل لیول کے بہت سے کرٹیکل معاملات ہیں بالخصوص جوہری مواد اور تنصیبات سے متعلق وہ واقعی جو طے شدہ ٹائم لائن ہے اس میں طے ہو جائیں گے؟ ہم یہ اچھا دیکھ رہے ہیں کہ جی امریکہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی ڈیل کرنے کے لیے امریکہ نے بحرین کے اندر اپنا جو سینٹ کام کا کمانڈر ہے اس سے ایک کانفرنس کروائی ہے اور تمام ریجن کے 16-17 کنٹریز کو اکٹھا کر کے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم پچھلی دفعہ تو آپ کی بچت نہیں کر سکے، اب ہم آپ کی سیکیورٹی کو مینٹین کرتے ہیں، چلے آئے مل کر اسٹریٹ آف ہرمز کھلواتے ہیں۔ ایک تو یہ ریسنٹلی کل کانفرنس ہوئی ہے، اس کے بعد وہ عمان پہ پریشرائز کر رہا ہے کہ عمان کی طرف سے جو 12 کلومیٹر کا ٹیریٹوریل واٹر ہے عمان کا، وہ راستہ کھول دو تو ایران بیچ میں سے۔ تو یہ ساتھ میں جی بدنیتی اور بے ایمانی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ٹھیک ہم سب کو پتا ہے ہمارے پاس ایک بریدنگ سپیس ہے، ایک اسٹریٹجک پاز بالکل ہے، ٹھیک بالکل جس کو ٹھیک ریجن کے کنٹریز مل کر اس ایم او یو پہ ایران کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے وہ کریں گے، بالکل ٹھیک اور آنے والا حملہ جو کہ جی بہر صورت 95% مجھے لگتا ہے کہ امریکہ ایک اٹیک کرے گا، اس کو کیسے روکنا ہے۔ جہاں تک اس ایم او یو کا، یہ ایم او یو دیکھیں جب بنانے والے پاکستان جو ہے مجھے لگتا ہے اس کی ڈرافٹنگ میں بھی ان کا ہاتھ ہے، جی ان کو یہ پتا ہے کہ یہ بیل جو ہے وہ مونڈے چڑھنے والی نہیں ہے، تو باقی پھر اس پہ قیاس آرائیوں کی کوئی تک نہیں بنتی، بالکل اور ٹھیک بالکل نیوکلیر کی ٹھیک بات تو اس ایم او یو میں بھی سب سے آخر میں ہے اور وہ کہیں سب سے آخر میں ہونی ہے۔ ابھی تو بات طے ہونی ہے عمان میں اور ایران میں اسٹریٹ آف ہرمز کو کیسے بالکل ٹھیک ہے اس کو بالکل آپریشنلائز ٹھیک کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر اور صاحب بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، بڑی کرٹیکل سچویشن ہو سکتی ہے آئندہ، آپ نے بہت اہم قرار دی ہے۔ دیکھنا ہے کہ پاکستان اور ایران مل کر اور دیگر دوست ممالک مل کر کیسے امریکہ کو سائیڈ لائن کرتے ہیں، کیسے باز رکھتے ہیں کہ وہ جو ایک امن قائم کیا گیا ہے جنگ بندی سے، وہ جنگ بندی سٹکلی قائم رہے۔ ہمارے ساتھ ہی ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کر رہی ہیں شیلا رضا صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ شیلا رضا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ۔ شیلا رضا صاحبہ، جاننا چاہوں گا، پاکستان مسلم لیگ نون کی اہم ترین اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک کمفرٹ لیول ڈسٹرب ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ لگتا ہے یہ کہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی راہ جدا کرنا چاہتی ہے لیکن پھر حکومت کو سہارا دینے کے لیے پھر ساتھ آ جاتی ہے۔ کشمیر کے اندر بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی پیپلز پارٹی کچھ ناراض ہوتی ہے تو خبریں زیر گردش آ جاتی ہیں کہ جیسے حکومت کے جانے کا وقت آ رہا ہے، کچھ چہرے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی ناراضگی کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے یا واقعی کچھ چہروں کی تبدیلی کی وجہ سے ایسا جسچر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ اچھا دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہم حکومت کے حمایتی ہیں، اتحادی نہیں ہیں۔ اتحادی ہے ان کی استحکام پارٹی، اتحادی ہے ان کی جماعت اور باپ پارٹی، ہم ہیں ان کے حمایتی۔ اور جب ہم پی ڈی ایم میں تھے
اس وقت بھی گلگت بلتستان میں ہم ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑے تھے، اور ابھی بھی، اور ہم کبھی بھی کسی سے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے، الیکشن کے بعد الائنس بناتے ہیں۔ جی تو جہاں تک کشمیر کی ایک صورتحال ہے، اس میں جو کچھ معاملات ہم نے دیکھے اس کے اوپر ہماری رائے الگ ہے، ان کی بھی رائے ہے۔ اسی طرح جی بی کے جو الیکشن میں جو ہو رہا تھا اس پہ ہم نے بات تو کرنی تھی، خاموش تھوڑی بیٹھیں گے، ہمارا کوئی ویک پوائنٹ تھوڑی کسی کے پاس ہے، تو وہ وہاں پہ بھی سچ بات کی۔ تو اب جو جہاں تک بات ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو تالا نہیں لگنا چاہیے، پارلیمنٹ چلتی رہنی چاہیے۔ ہم سے زیادہ سیٹیں نون لیگ کی تھیں، ہم نے ان کے ساتھ ساتھ ٹھیک، پی ٹی آئی کو بھی کہا کہ آپ حکومت بنا لیں، ہم جو ہیں ہمارے بغیر بن نہیں سکتی تھی کسی بھی پارٹی کی حکومت، ہم جو ہیں اس میں سپورٹ کریں گے۔ انہوں نے نہیں بنائی، ہم نے ان کی بنائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بلیک میلر ہیں کہ حکومت گرا دیں گے یا کچھ کر دیں گے۔ لیکن شہلا صاحبہ، پولیٹیکل ہسٹری کے اندر یہ ہمیں پہلی دفعہ ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ کے ووٹوں کے ساتھ نون لیگ کی مرکز میں حکومت بنی، لیکن آپ اپنے آپ کو اتحادی نہیں سمجھتے، جبکہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو اپنے سب سے بڑا اتحادی سمجھتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا سمجھا سکیں، ہم اس کنفیوژن کو سمجھ نہیں پا رہے۔ دیکھیے، ان کو ہمارے پولیٹیکل وزڈم پہ اعتماد ہے اچھا، کہ ہم جو ہیں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے نان پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان کو راستہ ملے۔ جیسی بھی ہے یہ ڈیموکریسی ہے، اور بدترین ڈیموکریسی بھی جو ہے وہ اسٹرانگسٹ ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اس کو چلنا ہے، اس کا سلوشن یہ ہے کہ اس کے بعد ایک بہتر ڈیموکریسی، اس کے بالکل بعد ٹھیک، ایک بہتر ڈیموکریسی، یہی ہماری جدوجہد ہے، اسی پہ ہم یقین رکھتے ہیں اور چل رہے ہیں۔ ٹھیک جی۔ شہلا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں جوائن کر لیا ہے انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب نے، رہنما مسلم لیگ نون ہے۔ قمر الاسلام صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سر، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل پاکستان پیپلز پارٹی اکثر و بیشتر ہمیں نون لیگ کی قیادت کے ساتھ خائف دکھائی دیتی ہے، اگرچہ کہ آپ کی اہم ترین اتحادی جماعت ہے، وہ کبھی ہاؤس کے اندر اور کبھی ہاؤس کے باہر، اور جب جیسے ہی پیپلز پارٹی تھوڑی سی خائف ہوتی ہے تو پھر باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ چہرے تبدیل ہو سکتے ہیں، حکومت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پیپلز پارٹی نون لیگ کی قیادت کے ساتھ گلے شکوے کرنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے سسٹم میں غیر یقینی کی ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ پلٹنا جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ٹھیک، کبھی گلوں شکووں سے جو حکومتوں کے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں خدشات پیدا نہیں ہونے چاہیے، اور پھر بالخصوص جب وہ گلے شکوے اتحادی جماعت کے ہوں۔ ٹھیک، دیکھیں، دو مختلف سیاسی جماعتیں، مختلف نظریہ، مختلف ان کی سوچ، مختلف معاشی جو امپلیمنٹیشن پلان ہے، وہ مختلف سیکشنز میں ووٹ بینک، اور پھر سب سے بڑھ کر کے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑی۔ جی، بہت سے حلقے ایسے تھے جہاں ہم ایک دوسرے کے خلاف یہی الیکشن، جس کے بعد اتحاد بنا تو لڑے۔ تو اس لیے یہ کوئی اس میں کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، کوئی چنبے کی بات نہیں ہے کہ یہ ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ ڈفرینس آف اوپینین اس نوعیت کا آتا ہے جس پہ کوئی حیرت ہوتی ہے۔ مثلا آپ جی بی کے الیکشن کو ہی دیکھ لیں کہ وہاں پہ جب الیکشن کا ریزلٹ آ بھی گیا اور اس کے بعد مبارکباد بھی دے دی، اور مسلم لیگ نون نے اپنے انٹینٹ کا اظہار بھی کر دیا ایٹ دی ہائیسٹ لیول، یعنی کسی ٹاک شو میں نہیں بلکہ پرائم منسٹر نے آف پاکستان نے، کہ جی بڑی جماعت کے طور پر مبارکباد بھی دے دی اور اس کا اظہار کر دیا کہ بڑی جماعت کو، یا جس نے یعنی زیادہ سیٹیں لی ہیں، اس کو حکومت بنانے کا حق ہے۔ جی، تو پھر اس کے بعد والی جو چیزیں تھیں وہ کئی دفعہ لگتا ہے، لیکن بہرحال وہ پھر بھی اس کا حصہ ہے، بجٹ کا نیچرل ہے، یعنی بجٹ پہ اختلاف کرنا، کسی اور چیز پہ وہ نیچرل۔ اسی طرح کشمیر کا جب آپ معاملہ دیکھتے ہیں جی، تو کشمیر میں ایک حکومت ہے، ایک کیبنٹ ہے، یعنی جو بھی فیصلے ہوئے وہ کابینہ نے کیے، جی، اور کیبنٹ میں تو مسلم لیگ نون کی وہاں پہ شمولیت بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد ڈفرینس آف اوپینین کر کے اور اس کا رخ مرکز کی طرف موڑنا، یہ کہیں جو ہے چیزیں ایسی ہیں جو
کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی، لیکن ٹھیک ہے، بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میری بہن نے کہا جی کہ انشاءاللہ وزیر اعظم بھی مدت پوری کریں گے اور حکومت بھی کرے گی، تو پھر اس کے بعد اس قسم کی کسی بالکل خدشے ٹھیک ہے کی جی ناظرین، یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کشمیر کے اندر سچویشن کافی کریٹیکل ہے، اگرچہ کہ وہاں پر زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ تو کیا گیا ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے لیے بات چیت کرنا چاہتے تھے، ایک جرگہ کرنا چاہتے تھے، لیکن جو ابھی تک ہو نہیں پایا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کشمیر میں ایک ساتھ چلتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے، کوئی آپ کے ان کے ساتھ سیاسی معاملات طے پا گئے ہیں، تو پھر کیسے آگے چلے گے چلتے ہوئے آپ کو معاملہ دکھائی دیتے ہیں؟ بالخصوص جو کالعدم جماعت ہے اس کے معاملات کے آپ قانون کے مطابق ڈیل ہوں گے یا مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے لیے کوئی راستہ نکال لیں گے پیپلز پارٹی کی قیادت کو کنونس کرتے ہوئے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے ان کے ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے پوائنٹس سے نا اتفاقی نہیں کرتی، جی لیکن کچھ پوائنٹس، اب ایک پوائنٹ جس پہ بہت بڑا مسئلہ ہے 12 سیٹوں والا پنجاب کی، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ہو نہیں سکتی، جو حکومت کر سکتی تھی، یہاں تک کہ ایف آئی آرز بھی ایک جنبش قلم سے ختم کر دی گئیں، جو کچھ وہ چاہ رہے تھے وہ کیا گیا، لیکن جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے وہ ایک جاتی ہوئی اسمبلی نہیں کر سکتی، اس کے لیے ایک کنسنسس کی ضرورت ہے، ٹھیک بہت اس پہ سوچ بچار ہوگی، کچھ ہم چاہیں گے، کچھ دوسری جماعت چاہے گی، تو اس کیوں وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا اس پہ، تو جو وائلنٹ ہوئے ان کے یہ خلاف قانون کے وائلنس کا مطابق کارروائی شکار ہو ہوگی؟ گیا۔ بالکل ہونی بھی چاہیے، ریاست ٹھیک، کو اپنی ریٹ قائم کرنی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، ہتھیار اٹھا لیا گیا، لوگوں کی لائف جو ہے وہ بالکل منجمد ہوئی ہوئی ہے، تو جانی نقصان ہوا ہے، تو اس صورتحال میں اگر کوئی مولانا کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے تو ہمیں مولانا کو اسپیس دینی جی چاہیے، بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ ایران اور امریکہ اگر ایک سیٹ پہ آ سکتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو بالکل ٹھیک، یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہم نے مولانا کے اسپیس دینے کی بات کی۔ جہاں تک بات آگے کی ہے تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ بلوچستان میں آپ کی ایک اچھی ریپو ہے، اچھی آپ کے پاس سیٹیں ہیں، بجائے اس کے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور اسی طرح کشمیر میں بھی الیکشن کے بعد اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ دونوں مل جی کے بالکل حکومت ٹھیک، بنا سکیں تو ضرور بنائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کہا جا رہا ہے کہ کچھ خاموش رابطے ہوئے ہیں پاکستان اور بھارت کے مابین، ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے ذریعے سے یا کسی اور لیول پر، جس کے نتیجے میں پاک بھارت تعلقات میں برف پگھلنے لگی ہے، اور آج یہ خبر بھی سامنے آئی کہ 117 بھارتی اور پاکستانی شخصیات کی امن اپیل پر مبنی کھلا خط بھی ایک سامنے آیا ہے، جس میں اگرچہ کہ بی جے پی اور بھارتی شدت پسند حلقے اس پر بڑی تنقید کر رہے ہیں، لیکن بھارتی شخصیات، مقبوضہ کشمیر کی کچھ شخصیات اور پاکستانی شخصیات نے اس کھلے خط پر دستخط کیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کو اپنے تعلقات کو بحال کرنا چاہیے۔ اگرچہ گودی میڈیا اس اپروچ کو، اس خط کو، ان کاوشوں کو بڑی غلط منفی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور اس کو ایک پروپیگنڈا اور دہشت گردی کے ٹول کے طور کے پر اس کو سامنے لے کے آ رہا ہے۔ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو خاموش رابطے ہیں یہ آنے والے دنوں میں دونوں ممالک کے مابین، انڈس واٹر ٹریٹی ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، ان کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک ڈائلاگ کا راستہ کھولنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی آپ پورے تاریخ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، پہلی جنگ کشمیر کے بعد تو یہ جو نظریہ تھا کہ بھارت اور پاکستان کو امن سے رہنا چاہیے، یہ کبھی مرا نہیں ہے۔ جی یہ بالکل، ضرور ہوا کہ اس کو نقصان پہنچا، اور نقصان زیادہ بھارتی شدت پسندی سے پہنچا، یعنی ایون جب ان کی حکومت نہیں تھی، بی جے پی کی، کانگریس کی حکومت تھی، تو تب بھی کانگریس کے اندر بھی وہ انتہا پسند عناصر موجود تھے جنہوں نے ہمیشہ اس قسم کے نقطہ نظر کا اظہار کیا۔ کبھی کہا گیا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں دفن کر دیا ہے، پھر 71 کا سانحہ ہوا، تو یہ چیزیں رہی ہیں، چلتی رہی ہیں، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس صدی میں اور ان آنے والے وقتوں میں امن ہی بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس کے لیے جو اگر اس کی بنیاد جو ہے وہ ریئلزم پہ ہو، اس کی بنیاد انصاف پہ ہو، اور اس کی بنیاد، اور اب توقع کی جا سکتی ہے کہ جس برتے پہ، جس زوم پہ بھارت جی جو ہے وہ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری سمجھ کر پائے حقارت سے جی ٹھکرایا کرتا تھا،
اب یہ 9 مئی کے بعد اور پھر پاکستان کی جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ فتوحات ہیں، نہ جی صرف عسکری طور پر چارو شاہ نے چت کیا تھا، بلکہ اب جو سفارتی محاذ پہ بھی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، یہ دنیا کہہ رہی ہے، وہ بھارت کے اپنے، آپ دیکھ لیں میڈیا دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تو یہ کر گیا اور ہمارا نام نہیں ہے کسی جگہ پہ۔ جی تو میرا خیال ہے یہ سارے عناصر ان کو بھی حقیقت پہ لانے پہ مجبور کریں گے، اور بالکل ٹھیک، پاکستان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر اس طرف سے کوئی اچھے سگنلز آتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک، ہو جائے تو یہ معاشی طور پہ بھی اس خطے کے لیے اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے بہتر ہوگا۔ بالکل ٹھیک، دونوں ممالک کے عوام کے لیے بہتر ہوگا۔ تو ہم گودی میڈیا کو یہ بات کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی۔ ہمارے سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما انجینئر قمر الاسلام صاحب راجہ صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار نے میڈیا انفلوئنسر سے ایک خصوصی نشست کی جس میں بھارت سے متعلق تشویشناک انکشافات ہوئے، جس کے مطابق بھارت اندرونی اپنے مسائل کو جن کا بھارت کو سامنے ہے اسے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے، اور بھارتی قیادت زمینی حقائق کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہے، جس کے باعث علاقائی امن کو خطرات لاحق ہیں۔ امن کو ہمیشہ موقع ملنا چاہیے، اور بھارتی حکومت جس کو پاکستان نے ہمیشہ پیشکش کی، وہ پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کا معاملہ ہو یا کوئی بھی اور صورتحال ہو، یا مقبوضہ کشمیر سے متعلق معاملہ ہو، کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے متعلق معاملہ ہو، انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہو، تو پاکستان نے ہمیشہ بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی، جبکہ بھارت نے ہمیشہ اس سے راہ فرار اختیار کیا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔